बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ हो, किसी भी सिलसिले से जुड़े हुए हों, अमलियात का शौक़ हो, रूहानियत की जस्तजू हो और सलासिल के अमलियात, आमाल, ज़िक्र व अस्कार, अशगाल के तरीक़े जानने के लिए और उसकी इजाज़तों के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो लोग कि जो आम लोग हैं, कि जो हमारे सिलसिले से अक़ीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और इस नीयत से जुड़े हैं कि हमारी ट्रांसमिशन के ज़रिए, हमारी इस नशिस्त के ज़रिए उनके मसाइल हल हों। अब वो मसाइल चाहे रूहानी हों या जिस्मानी हों, उससे निजात के लिए वो हमारे साथ इसी नीयत से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल ओलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर अमलियात के सुल्तान सीज़न 2 के एपिसोड 2 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। जो हमारा वक्त गुज़रता जा रहा है और जिस दौर में हम अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, और इस दौर को दौरे पुरफतन भी कहा जाए तो कम नहीं, क्योंकि ये वो दौर है कि जो हम क़यामत से करीब तर होते जा रहे हैं। और यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों से ये साबित होता है कि जो हम क़यामत से करीब होते चले जाएंगे, उतने ही आज़माइशें, उतने ही वबाएँ, उतने ही बलाएँ, उतनी ही मुसीबतें हम पर नाजिल होती चली जाएंगी। यकीनन आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है मोरूसी जादू। मोरूसी जादू क्या है, इसकी अलामत क्या है और इसकी हकीकत क्या है? क्या हर जादू मोरूसी जादू कहलाता है या हर जादू मोरूसी जादू नहीं होता? हम किस तरह अपने पेशेंट की तशख़ीस कर सकते हैं कि आया कि इसके ऊपर मोरूसी जादू है या इसके ऊपर हाल ही में किया हुआ जादू है? मोरूसी जादू की क्या अलामतें हैं और हाल ही में किया हुआ जादू की क्या अलामतें हैं? बाज़ औक़ात आमिलीन यहाँ गलती कर बैठते हैं कि जब वो किसी का उतार कर रहे होते हैं, जब वो किसी का इलाज कर रहे होते हैं, तो गोया उनको ये चीज़ की हकीकत मालूम नहीं होती कि वो जिस शख्स का उतार कर रहे हैं या जिस शख्स का इलाज कर रहे हैं, उसका एक्शन का रिएक्शन क्या हो सकता है। कि जब तक तुम किसी की हकीकत ना जान लो, उस काम में हाथ ना डालो, क्योंकि कहते हैं ना कि हर बिल में इंसान को हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हर बिल चूहे का नहीं होता, किसी में सांप भी बैठा होता है, और ये सांप जो बिल है यही मोरूसी जादू से ताल्लुक़ रखता है। आज के दिन मैं आप अपने चाहने वालों को, जो मेरे साथ चलकर लोगों के इलाज कर रहे हैं, जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं,
ان کے لیے خاص کر یہ ٹرانسمیشن ضروری ہے، اور باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اپنے آپ کو جانچ پڑتال کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو علامت بتا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو کیفیات بتا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو موروثی جادو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا یہ ہم میں موجود ہیں یا نہیں۔ ہم خود بھی اس کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک حال ہی میں کیا ہوا جادو اور ایک موروثی جادو میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب موروثی جادو کی حقیقت کیا ہے، پہلے اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لیں، اور موروثی جادو کس طرح کیا جاتا ہے۔ پہلے میں اس کی حقیقت کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں، اور پھر میں اس کا طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو کہ اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، اور ہم قرآن کی کس آیت سے اس کو ختم کریں گے۔ کیونکہ موروثی جادو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے اتار نہیں ہوتا۔ آپ 10 دفعہ اتار کر لیں، اس کو وقتی آرام آتا ہے، لیکن پھر اس کی کیفیت وہیں کے وہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے جیسے کسی شخص کے گردے میں پتری ہوئی، اب وہ گردے کی پتری کی جو دوا کھاتا ہے اس کو درد میں آرام ہوتا ہے، لیکن پتری اپنی جگہ قائم رہتی ہے، اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک وہ سرجن سے مل کر اس کا آپریٹ کر کے اس کو نکال نہیں لیتا، اس وقت تک وہ اس تکلیف میں رہتا ہے۔ موروثی جادو بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی پڑھتے رہیں، وہ ایسا کام کرتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پہ آرام آیا، لیکن وہ بیماری اپنی اصلی حالت میں قائم رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے اندر منتقل ہوئی ہے۔ اگر آپ کے اوپر مسلط ہو تو آپ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کے، جو قرآن جیسے سورہ فلق، سورہ ناس ہے، جیسے سورہ قریش ہے، جیسے سورہ کوثر ہے، جیسے سورہ مزمل شریف ہے، اگر کوئی حالی میں جادو ہو یا کالا جادو ہو یا سفلی جادو ہو یا کسی قسم کا کوئی جادو ہو، تو ہم قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کے اس کا علاج کر سکتے ہیں، علاج ممکن ہے۔ لیکن وہ موروثی جادو جو ہمارے جسموں کے اندر منتقل ہوا ہو، اس کا علاج پھر مشکل کا باعث بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ موروثی جادو ہوتا کیا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ موروثی جادو جو ہوتا ہے نا، وہ ہر ایک پہ نہیں ہوتا، ہر پیشنٹ پہ موروثی جادو نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، جادو اس وقت منتقل ہوتا ہے کہ جب کرنے والا شخص اس کو منتقل کرے۔ اب منتقل کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم جادو کو یہ دیکھیں کہ جادو ہمارے دین اسلام میں حرام ہے، کفر ہے۔ جادو اس کو کہا جاتا ہے کہ جس سے شرکیہ کلمات پڑھ کر کہ کسی کے اوپر حاضر کیا جائے، کسی بھی شیاطین کو۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو جادوگر حضرات ہوتے ہیں، جو کالا جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، شیطان کے، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان کے تقریباً کم و بیش 1000 نام ہیں۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے 6666 ہیں، لیکن اکثریت میں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ 1000 اس کے نام ہیں، اور 1000 میں سے اس کے 10 نام ایسے ہیں جو سمجھ لیں کہ جو عام عاملین ہیں نا، ان کے نظروں سے وہ بالکل پوشیدہ ہے۔ یہ انہی لوگوں کو منتقل کیا جاتا ہے جو اپنا ایمان کا سودا کرتا ہے۔ اور جب جادوگر اس شیطان کے نام کو پکارتا ہے تو وہ شیطان خود اس کی مدد کو آتا ہے۔ اور جس طریقے سے ہم، مثال کے طور پہ میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نام سے اس کو پکارتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ کچھ ہمارے یہاں اسم اعظم ہے کہ جیسے ہم مثال کے طور پہ یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں، ہم یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے ہیں، یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں، تو اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اسم اعظم ہے کہ اگر اس کی نسبت سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری جلد سن لیتا ہے، ہماری ہر دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، ہمارے ہر مسائل آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں اگر ہم اس میں اعظم کو پہچان لیتے ہیں۔ بالکل اسی کا اپوزٹ، اسی کا الٹ، جو اندھیر نگری کی دنیا ہے، جو کالی دنیا ہے، جو کالے شیطان کے پیروکار ہیں، دیکھو ایک حق ہے، ایک باطل ہے۔ حق کا جو راستہ ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اور جو باطل کا راستہ ہے وہ اس کے، یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ایک روشنی ہے اور ایک اندھیرا ہے۔
اور یہاں پہ ہم پوری کائنات کے اندر اگر دیکھا جائے، پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے، صرف 2 ہی رستے ہیں، ایک حق کا رستہ اور ایک باطل کا رستہ، اس کے علاوہ تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے۔ جو حق کے رستے پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ داہنی طرف چلنے والے لوگ ہیں، جن کا قرآن میں ذکر ہے، جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، جن کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو باطل رستے پہ چلنے والے ہیں وہ بائیں ہاتھ میں ان کا نام عمل پیش کیا جائے گا۔ اور یہ بالکل باریک سا ایک رستہ ہے، اور جو بال سے بھی باریک ہے، کہ جب انسان روحانیت کے رستے پہ چلتا ہے تو اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں، اور جب قدم ڈگمگاتے ہیں تو اس کی نسبت اس کو بائیں ہاتھ کی طرف جانے سے روکتی ہے اور اس کو سیدھی طرف لے کر آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بائیں ہاتھ والا رستہ ہے وہ انہی شیاطین کا اور جادوگروں کا رستہ ہے۔ تو وہ 10 نام جو شیطان کے مخفی ہیں، کہ جن کو چھپایا ہوا ہے، جو یہ سمجھنے کہ کفر کی انتہا ہے، شرک کی انتہا ہے، کہ جس نام کو پکار لیا جائے تو وہ شیطان خود باقاعدہ اس کی مدد کو پہنچتا ہے، اور اس نام سے باقاعدہ طور پہ جو شیاطین کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ کہ جس طرح ہم اپنے رب کا کوئی کلام پڑھتے ہیں تو فوری طور پہ ہمیں اس کا اثر معلوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو جادوگر کرنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے اندر غلاظت کو پیدا کرتے ہیں، گندگی کو پیدا کرتے ہیں، اور یہ جو عمل ہوتے ہیں، یہ جو شیطانی جو نام ہوتے ہیں جن کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ حرام جانور پر ہوتے ہیں، حرام جانور کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اور اب مثال کے طور پہ اب موروثی جادو کیا ہوا، ایک شخص کسی شخص سے حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس شخص کو تباہ اور برباد کرنا ہے، اب وہ اس حسد کی آگ میں جل کر ہی وہ اپنا رخ اس جادوگر کی طرف کرتا ہے، جبکہ قرآن میں کہا ہے من شر الحاسد اذا حسد، پناہ مانگی گئی ہے کہ حاسدوں کے شر سے۔ تو جب وہ حاسدین حسد کرنے والا شخص جب اس کے پاس پہنچ رہا ہے تو پھر اس کے ذریعے وہ جادو کرتا ہے، اور پھر وہ شخص جو جادوگر ہوتا ہے وہ انہی اسماء، انہی ناموں کے ذریعے، شیطان کے جو نام ہے اس کے ذریعے وہ شیطان کے ان چیلوں کو اس میں منتقل کرتا ہے۔ جب ان میں منتقل کرتا ہے تو پھر اس میں وہ جادو کی، ابھی حال ہی میں جادو کیا ہوا ہے، اب وہ منتقل ہوا، اب منتقل ہونے کے بعد جیسے مثال کے طور پہ یہ لے لو کہ ایک لڑکا اور ایک میاں بیوی لے لو، اس کے اوپر وہ جادو ہوا، ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا حال ہی کا جادو، اب یہ اولاد میں منتقل نہیں ہوا، اب وہ آہستہ آہستہ سرایت کرتے 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 بڑھ جاتا ہے۔ اب جب اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے، اب ایک بات یاد رکھنا اب کہ جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو ناف ہوتی ہے، ناف جو جھڑتی ہے اور جو اس کے پیدائشی بال اتارتے ہیں، ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے جو گھر والے ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اس ناف کی اور ان بالوں کی بڑی حفاظت کی جائے، اس کو فوری طور پہ نکال دیا جائے۔ ہمارے گھر والے ایسا کرتے تھے کہ ناف اور بال ایک جگہ اتار کے اس کو لپیٹ کے اس کو فوری طور پہ خاموشی کے ساتھ، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کیا کرا ہے، اور اس کو جا کے سمندر میں بہا دیا کرتے تھے، یا اس کو کہیں دفنا دیا کرتے تھے، یہ کہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے، احتیاط کرتے تھے پہلے۔ آج کے دور میں یہ احتیاطیں نہیں ہیں، لیکن اس دور میں کرتے تھے تو بہت فائدہ ہوتا تھا۔ اور یاد رکھنا موروثی جادو اسی ناف اور اسی بال کے ذریعے ہی اولاد میں منتقل کیا جاتا ہے۔ جن بچوں کے ساتھ ایسا ہو یا یہ کیا جائے، جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کے اوپر جادو کیا، اب وہ حاسد نے دیکھا کہ ہاں بھائی یہ تباہ بربادی چلا گیا، اب اس کی اولاد ہو گئی ہے، اب وہ کیا کرے کہ وہ قریب ہی، یاد رکھنا کہ جادو کرنے والا آپ کے بہت قریب ہی لوگ ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ چیز کو انہوں نے حاصل کر کے اسی جادو کو بگائے، اب وہی چیز اس کی اولادوں میں منتقل ہو گئی، جسے کہتے ہیں ہم کہ جسے آپ نے دیکھا ہوگا جینیٹک بیماریاں جو ہوتی ہیں، جنیاتی امراض جسے کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہی جادو پھر منتقل ہوا۔ ایک اولاد میں اگر یہ منتقل ہو گیا، اس طریقے سے ایک اولاد کے ساتھ یہ ہو گیا تو پھر یہ تمام اولادوں میں منتقل ہونے شروع ہو جاتا ہے، تمام اولادوں میں منتقل ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا جو اتار ہوتا ہے نا، پھر وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اب آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے اوپر موروثی جادو ہے، اب آپ نے کیا کرا، آپ نے اپنے طریقے سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا آپ نے اس کو کر دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بھائی کوئی سا بھی جادو وہ تم بے فکر ہو کے کرو، تمہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرو گے تو الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کہ ڈاکٹر صاحب کا خود کا تجربہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے بزرگوں کا تجربہ ہے، ڈاکٹر صاحب کے استادوں کا تجربہ ہے، کیونکہ میں جو آپ کو طریقہ کار تعلیم کرتا ہوں وہ مستند سند کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ لیکن
اب آپ نے اس کا اتار تو کر دیا موروثی جادو کا، لیکن اس کے اثرات پھر بھی رہے۔ اب آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے فلاں شخص کا ہانڈی کا اتار کر دیا، اس کو وقتی طور پہ فائدہ ہوا، لیکن اس کی کیفیت پھر دوبارہ وہ ہونے شروع ہو گئی۔ کہ جیسے مثال کے طور پہ اس طریقے سے کہ جیسے آپ کو جسم کے اوپر کوئی مسا ہوا، آپ نے مسا کاٹ دیا، وہ پھر مسا دوبارہ نکلنے شروع ہو گیا۔ موروثی جادو یہ ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ موروثی جادو کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اسکن ڈیزیز ہوتی ہے، اس کو جلدی امراض سب سے پہلے لگتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ اس کے جلدی امراض ہوتے ہیں، اور جلدی امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ میں اس جادو کے زور پہ وہ جسم کے اندر وہ بیماری پیدا ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ شیاطین جسموں کے اندر منتقل کیے جاتے ہیں، کھلائی پلائی کے ذریعے منتقل کیے جاتے ہیں، یا کوئی گندا چیز کھلا کر دیا جاتا ہے، تو وہ چیز جب جسم میں داخل ہوتی ہے، جب وہ ہمارے وجود کے اندر حصہ بنتی ہے، تو وہ سب سے پہلے ہمارے خون میں شامل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خون مرکز ہے، مسکن ہے کس کا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ نے کیا فرمایا کہ شیطان ہمارے جسموں کے اندر جس طرح خون گردش کرتا ہے، بالکل اسی کے مترادف ہمارے جسم خون کے اندر شیطان گردش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب جادوگر جادو کو منتقل کرتا ہے ہمارے جسموں کے اندر، تو پھر وہی جب خون کے اندر شامل ہوتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اس کا اثر کہاں ہوتا ہے؟ ہماری جلد کے اوپر۔ اور پھر وہی شیاطین مسکن جو بناتے ہیں، وہ بناتے ہیں ہمارے نروس سسٹم کے اوپر۔ اب اس کی علامتیں کیا پیدا ہونے لگتی ہیں حال ہی کے جادو ہوئے کہ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، اس کو کاہلی آ جاتی ہے۔ اچھا خواب میں اس کو یہ ہوتا ہے کہ نظر آتا ہے کہ کتے اس پہ حملہ کر رہے ہیں، اور کالے کتے اس پہ حملہ کر رہے ہیں، اور کالے کتے حملہ کر رہے ہیں، لیکن وہ بچ رہا ہے۔ اور بعض اوقات خواب میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کالے کتے نے حملہ کیا اور نقصان پہنچایا۔ اب خواب میں یہ دیکھا کہ کالے کتے نے آپ کو حملہ کیا اور آپ کو پھاڑ دیا، چیڑ پھاڑ دیا، آپ کو مار دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو آپ کے اوپر جادو ہوا، آپ اسی ہی میں وفات پاؤ گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس شخص پہ جادو ہوا اور جادو ہونے کے بعد اس شخص کی موت ہو گئی، تو یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے۔ مطلب حرام موت نہیں ہے، یہ شہادت کا ایک درجہ ہے، شہادت کا ایک درجہ ہے یہ، کہ جو جادو کی حالت میں مرا۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ کسی جادوگر نے مجھ پہ جادو کیا اور مجھے کچھ ہو جاتا ہے، تو یہ شہادت کا ایک درجہ ہے۔ تو پھر وہ کہ جو انسان کی یہ علامت آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خواب میں کیا ہو جاتا ہے کہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے کہ کالے کتے اس پر حملہ کر رہے ہیں۔ اچھا خواب میں وہ گوشت کو دیکھتا ہے۔ اب حال ہی میں جو جادو ہوتا ہے نا، اس کی میں علامت بتا رہا ہوں، اور پھر جب موروثی جادو میں منتقل ہو جاتا ہے تو اس کی بھی علامتیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ جب خون وہ دیکھتا ہے، گوشت دیکھتا ہے، اور گوشت پہ لگا ہوا خون دیکھتا ہے، اور ایسا دیکھتا ہے کہ وہ جو گوشت ہے نا، وہ کوئی جانور کھا رہے ہیں، کوئی جنگلی جانور کھا رہے ہیں، کوئی حرام جانور اس کو کھا رہے ہیں۔ تو یہ علامت ہے اس کی کہ گوشت کو دیکھنا، اور کالے کتے کا، کالی چیزوں کا حملہ آور ہونا، اور اس کو ایک کیفیت اور وہ خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے، جیسے کوئی چیز اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے پیر نہیں اٹھ رہے، پیروں پہ بھاری پن کی کیفیت ہے۔ خواب کے اندر یہ حالات دیکھ رہا ہے، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے بھاگا نہیں جا رہا، پیر ایسا ہو جائے گا جیسے پیر اٹھ نہیں رہا اس کا، یعنی کہ کوئی شخص پیچھے نقصان پہنچا رہا ہے اس کو۔ یہ ابتدائیہ ہے۔ اب جب وہی طریقہ کار پروسیس سے جب کوئی گزر کے اس کے اندر موروثی جادو میں منتقل ہوتا ہے، تو پھر اس کی جو علامت ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ پھر ایک حالت سے دوسری حالت میں آ جاتی ہیں۔ اب وہ جس حالت میں آتی ہیں اس حالت کو کہتے ہیں اسکن پریان یاگ۔ وہ اس سے منتقل ہو کے دوسری حالت میں آ گئی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسکن پریان یاگ۔ پھر جب موروثی میں منتقل ہوا تو سب سے پہلے آپ کی اولاد کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوگی؟ اس کو جلدی امراض ہوں گے، اور جلد پہ اس کے ڈاٹ سے پڑنے شروع ہو جائیں گے۔ اور جب یہ ابتدائی حالت میں جب یہ علامتیں ہوتی ہیں تو اس کا توڑ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور جتنا کثرت سے ہو سکتا ہے استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یعنی کہ خالی استغفار پڑھنے سے ہی ہمارے اندر بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے،
اور اس کے بعد جس کا طریقہ کار میں سمجھاؤں گا کہ کس طرح اس کا ہم علاج کیا جائے گا۔ تو علامتیں پہلے جان لیں کہ اسکن کی سب سے پہلے پرابلم ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بچے کو بلڈ آنے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، بلڈ آنے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ 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 پھر جو بچہ بڑھتا جاتا ہے، کبھی آ گیا کبھی نہیں آیا، کبھی ٹھیک ہو گیا، بچہ بلا وجہ رونے لگا، اب اس کو دودھ بھی پلا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن بے چینی ہے۔ تو یہ علامتیں، یہ کیفیات بڑھتی رہتی ہیں۔ اچھا، جس جگہ پہ جب وہ بچہ اس گھر میں ہوتا ہے، اس کمرے میں ہوتا ہے، تو اس کمرے میں ویرانیت سی ہوتی ہے، عجیب سا خوف سا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کمرے میں بعض اوقات ڈاٹ سے لگنے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی خون سا ریس رہا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جب میرے پاس مریض آتے ہیں، مجھے تصویر دکھاتے ہیں، تو ان کے دیواروں پہ ایسے خون کے دھبے ہوتے ہیں، جیسے خون خشک ہو جاتا ہے، ایسے دیواروں پہ دھبے ہوتے ہیں، جیسے کچن میں ہو جاتے ہیں، کمرے کے اندر ہو جاتے ہیں، واش روم کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس کمرے کے اندر، جس کمرے کے اندر وہ پیشنٹ رہ رہا ہوتا ہے، تو اس کی دیواروں کے اندر اس قسم کے نشانات موجود ہوتے ہیں۔ یہ علامتیں پھر ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ اینٹی گیٹ آپ کو کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھو، ایک بات یاد رکھنا کہ اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص کسی کے اوپر کوئی موروثی جادو منتقل کرتا ہے نا، تو آپ کے اوپر جو اس محافظ بچے کے اوپر جو فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ ہر ایک چیز انسان کے اوپر ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ انسان اس کو دیکھے اور پھر اپنے رب سے رجوع کرے، اپنے اللہ کے بندوں سے رجوع کرے، تاکہ وہ اس بیماری سے نکلے۔ اچھا، بعض اوقات یہ کیا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ تو خیر بیماری ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، ہم نہیں مانتے اس جادو کو۔ لیکن جب وہ اس چیز کو اگنور کرتے ہیں نا، پھر وہ آہستہ 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 جسم کے اندر سرایت کرتے ہیں۔ اچھا، موروثی جادو ایک دم منتقل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا، یہ آہستہ آہستہ جسموں کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ اچھا، اس طریقے سے جب ایک اولاد کے ساتھ اس طریقے سے کیا جائے تو پھر اس کا اثر اس کی تمام آنے والی اولادوں پر ہونے لگتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اب مثال کے طور پہ ایسا ہوا، اب والدین اس کے وفات پا گئے، اب اس کے 10 بہن بھائی ہیں یا 8 بہن بھائی ہیں، اب کیا ہوگا، جو وہ بڑے ہوتے رہیں گے، وہ کسی نہ کسی حال میں پریشان رہیں گے۔ اب کسی کے رشتے نہیں ہو رہے، کسی کی عمریں 40 سال ہو گئیں، 50 سال کی عمریں ہو گئیں، وہ پریشان ہو گئے، اس معاملات میں نکل گئے، تو پھر یہ منتقل ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایسا کوئی مریض آ جاتا ہے تو اس کا علاج پھر کس طرح کیا جائے، کس طریقے سے کیا جائے۔ علامت میں نے بتا دی، اس کی حقیقت بھی میں نے بتا دی کہ کس طرح ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے کیا ہیں، اور کرنے والا کس طرح اس کو اپنا مکالا کرتا ہے۔ اس کا توڑ موروثی جادو کا میں نے سب سے زیادہ مؤثر جو پایا ہے نا، وہ سورہ قریش سے پایا ہے۔ سورہ قریش کو آپ لوگوں کے لیے کیوں چنا ہے؟ قرآن میں بہت صورتیں ہیں، کوئی بھی صورت لے کے میں آپ کو تعلیم کر سکتا تھا، لیکن کاروان قریش ہی کیوں بنا، سورہ قریش ہی کیوں تعلیم کری، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ میرے بزرگوں نے آپ کے لیے، میرے مرشد نے آپ کے لیے، میرے مرشد کی دلی خواہش ہے کہ میرے تمام مریدوں میں، میرے مرشد کی خواہش بتا رہا ہوں میں، کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے تمام مریدوں کے دلوں میں سورہ قریش ہو، ان کی زبانوں پہ سورہ قریش ہو۔ تو اب ان کو معلوم تھا، انہوں نے سورہ قریش کو آپ لوگوں کے لیے اس لیے چنا کہ ہم روحانیت کے ساتھ ساتھ عملیات کو بھی اپنے نظروں کے سامنے رکھیں گے اور اس راستے پہ چلیں گے۔ اب میں نے 15 سال صرف عملیات ہی سیکھے، صرف عملیات ہی جانے، صرف عملیات میں ہی اپنی زندگی بسر کی ابتدائی وقت میں۔ اس کے بعد پھر ہمارا روحانی سفر شروع ہوا۔ یہ نہیں کہ ہمارا پہلے دن سے روحانی سفر شروع ہو گیا تھا، ہم نے پہلے اس راستے کو چنا، ہم نے نہیں چنا بلکہ ہمارے لیے چنا گیا۔ اب جب سورہ قریش کو ہم نے دیکھا، اب آپ کو سورہ قریش کو تھوڑا سا جائزہ لیں۔ سورہ قریش کی جو خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سورہ قریش کی خاص بات ہے لإلاف قریش۔ کہ سورہ قریش کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی 4 آیتیں ہیں، اور اس کی 4 آیتوں کی تاثیر یہ ہے کہ ہر آیت اس کی چاروں عناصر پر غالب ہوتی ہے، اپنا غلبہ رکھتی ہے، مغلوب کرتی ہے۔ اب چاروں عناصر کے اندر جیسے آگ ہے،
اب تمام شر قوتیں جو ہیں، تمام شیاطین جو ہیں، تمام جتنے بھی ایسے مخلوقات ہیں جو اپنے اندر شر رکھتی ہیں، یعنی کہ نگیٹیوٹی رکھتی ہیں، وہ قوت کو رکھتی ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب جیسے آگ ہے، اب جنات کو کس سے پیدا کیا گیا؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ، کہ اور شیطان کو، جنات کو بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا ہوا. اب شیطان کون تھا؟ قوم جن سے تھا. تو یہ مخلوق جو آگ سے پیدا ہوئی ہے، اس کا توڑ سورہ قریش پہلی آیت. اب آبی مخلوق وہ کہ جس کا تعلق آب سے ہے. مخلوقات کتنی ہیں؟ ہماری عقل سے بالکل ماورا ہے. ہم تو صرف ایک مخلوق کو جانتے ہیں کہ جیسے جنات ہیں، جیسے انسان ہیں، جیسے بہت ساری مخلوقات ہیں. اب آبی مخلوقات کیا ہیں کہ جن کا تعلق آب سے ہے. جس طریقے سے زمینی ہے اسی طریقے سے آبی ہے، جس طریقے سے آبی ہے اسی طریقے سے آتشی ہے، جس طریقے سے آتشی ہے اسی طریقے سے بالکل ہوائی ہے. اب آبی مخلوقات جو ہیں، اب آبی مخلوقات میں وہ مخلوقات بھی ہیں کہ جو آپ کے دشمن ہیں. اب ہوائی مخلوقات میں وہ مخلوقات بھی ہیں کہ جو آپ سے بغض، آپ سے دشمنی رکھتے ہیں. اب آبی ہو گئی، آتشی ہو گئی، ہوائی ہو گئی، زمینی ہو گئی، یہ تمام مخلوقات سے بھرے ہوئے ہیں. اب سورہ قریش ان تمام مخلوقات کے شر سے اپنے پڑھنے والے کو محفوظ رکھتی ہے. اب آپ پہ جادو ہو یا نہ ہو، آپ پہ اثرات ہو یا نہ ہو، آسیب ہو یا نہ ہو، نظر ہو یا نہ ہو، آپ کے حاسدین ہو یا نہ ہو، لیکن سورہ قریش ضرور پڑھیں. کیونکہ انسان آپ کے دشمن نہیں ہو سکتے تو پھر دوسری مخلوقات تو آپ کے دشمن ہیں ہی. اگر آپ حق کے رستے پر ہو، اگر آپ حق کے رستے پر ہو تو سب سے زیادہ آزمائش سے ہی آپ مبتلا ہوتے ہو. تو سورہ قریش آپ کو محفوظ رکھتی ہے ان چاروں مخلوقات کے شر سے کہ جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب جادو کو لے لیں آپ. جادو کیا ہے؟ حرارت. حرارت کیا ہے؟ حدت. حرارت و حدت کیا ہے؟ آگ. آگ کیا ہے؟ تپش. تپش کیا ہے؟ وہی حرارت. جو تحریک پیدا کر دے اس کا تعلق، اگر ہم بائیں ہاتھ والوں کی طرف سے دیکھتے ہیں تو وہ شیطانی قوتیں ہیں. یعنی کہ جادو بھی تحریک رکھتا ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ موروثی جادو جو ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا. کیوں نہیں ختم ہوتا؟ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایسے سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایک جادوگر تھا، اس نے اس کے اوپر جادو کیا، کر دیا، ہو گیا. اب اس نے اسی طریقے سے اس اولاد کے اوپر منتقل کر دیا، ہو گیا. اب اس نے انہی ناموں کے ذریعے، جو شیطان کے نام تھے، اس کو پکار کے ذریعے وہی شرک و کفر کر کے اس نے جو جادو اس کے اوپر منتقل کیا. اب ایک بات یاد رکھنا، جو کالے رستے کا انتخاب کرتے ہیں، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے مرتے ہیں. جادوگر ہوتا ہے نا، وہ اپنی موت سے پہلے مرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو شیطان مارتا ہے. شیطان اس کو مارتا ہے اور اس کو مار کے اپنے گروہ میں شامل کر لیتا ہے، یعنی کہ اپنے چیلوں میں شامل کر لیتا ہے. اب اس شخص نے موروثی جادو ہوا، اس پہ کیا. اب اسی شیطان نے، جس کو وہ پکار رہا تھا، جس کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا دوست ہے، جس کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا ہمدرد ہے، اب اس نے اس کو مارا. اس کو مارنے کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کے بعد پھر وہی کیا جس نے منتقل کیا تھا، اب وہ چیزیں اس کے اندر منتقل ہو گئے. اب وہ نکلیں گی نہیں. اب وہ جو شیطان کے چیلے جو اندر داخل ہوئے ہیں، جو اولادوں میں، نسلوں میں داخل ہو گئے، ان کی وہ سمجھ لو کہ اسی مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اب وہ مر کے ہی وہاں سے نکلیں گے، اس سے پہلے وہ نہیں نکالتے، کیونکہ بھیجنے والا خود مر گیا، وہ اسی کا شیطان کا ایک حصہ بن گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ موروثی جادو کا جو اتار ہوتا ہے نا، وہ